बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके दर्स नंबर 53 के साथ आपकी खिदमत में एक हदीस पाक पेश करने के लिए हाजिर हैं। यह हदीस पाक जिस पर इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक ख़ास और अहम चीज़ ज़िक्र की, फरमाया इन्नहा उसूलुल इस्लाम व उसूलुद्दीन औ अलैहा मदारुल इस्लाम औ मदारुल फ़िक़्ह वल इल्म। फरमाते हैं कि बेशक ये इस्लाम के बुनियादी उन उसूलों पर मबनी हैं, ये 29 रिवायात और उसूल दीन की हैसियत रखती हैं। इन पर इस्लाम का फ़िक़्ह का इल्म का दारोमदार है। आप फरमाते हैं कि जिन पर इल्म का, फ़िक़्ह का और इस्लाम का दारुल मदार है, वो कुल 29 अहादीस मुबारक हैं और ये उसकी आखिरी हदीस पाक है। अन जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, अन्ना राजुलन सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, अराइता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतु, जब मैं नमाज अदा करता हूँ, अस्सलावातिल खम्स अल मकतूबात, 5 फ़र्ज़ी नमाजें, वसुम तो रमदान, और मैं रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखता हूँ, वह हललतुल हलाला, और मैं हलाल को हलाल जानता हूँ, वह हर्रमतुल हरामा, और मैं हराम को हराम जानता हूँ, वलम अज़िद अला ज़ालिका शैअन, और इस पर मैं किसी चीज़ को ज़्यादती के साथ इख्तियार नहीं करता या किसी चीज़ को इस पर ज़्यादा नहीं करता। अदखुलुल जन्ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके नतीजे में क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, क्या जन्नत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। क़ाल नअम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, हाँ, इससे तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। इस हदीस पाक को जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया, इमाम अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुस्नद के अंदर इसको ज़िक्र करते हैं, जिनका विसाल मुबारक है 241 हिजरी के अंदर। ये रिवायत हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से है और फरमाते हैं, कॉल अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नुमान इब्न कौकल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में नौमान बिन कौकल हाजिर हुए। फ़काल, और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराइता इन हललतुल हलाला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं अगर मैं हलाल को हलाल समझूं, व हर्रमतुल हरामा, और हराम को हराम जानूं, वसल्लैतु अल मकतूबात, और फ़र्ज़ी नमाज़ों को अदा करूं। वकाला इब्न नुमैर फ़ी हदीसी, और एक रिवायत में इब्न नुमैर का कौल है, और वो क्या कौल है, वलम अज़िद अला ज़ालिका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं किसी चीज़ को भी ज़्यादा ना करूं। अदखुलुल जन्ना, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए इरशाद फरमाया, नाम, जी हाँ।
اور یہ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 9 ہے، اور مسند جابر بن عبداللہ اس میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی اسی حدیث پاک کو دوسرے مقام پہ ذکر کیا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز کو اپنی مسجد میں ادا کرتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، پس اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے بھی اپنی نماز سے کچھ حصہ بنائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، پس بے شک اللہ نے بنایا ہے اس کے گھر میں اس کی نماز میں بھلائی کو، خیر کو۔ یاد رکھیں کہ جو نماز کو بجا لاتا ہے اور نماز کی ادائیگی کو بجا لاتا ہے اور اس کے پورے اراکین کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن نجات کی، بخشش کی، نوید اور بشارت عطا فرمائی۔ اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے، جو امام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیساپوری نے، جن کا وصال ہے 405 ہجری میں، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 680، اس پر درج کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نعمان بن کوکل سے روایت کرتے ہیں، اور پوری روایت وہی ہے جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف بستان العارفین کے اندر ذکر کیا۔ اور انہوں نے عرض کیا، لم ازد علی ذالک ادخل الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فرضی نماز ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، اور اس پر کسی چیز کو زیادہ نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ قال واللہ لا ازید علی ذالک شیئا، اللہ کی عزت کی قسم، اس پر میں کسی چیز کو بھی زیادہ نہیں کروں گا، اس پر کسی چیز میں بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے تحت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، جی ہاں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا، حضور اب نہ اس پر کمی کروں گا نہ اس پر زیادتی کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے میری کامیابی کی سند کے لیے جو طریقہ، جو اصول اور جو احکامات لاگو فرما دیے ہیں اور ارشاد فرما دیے ہیں، جو آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیے گئے ہیں، تو اس پر میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت، خوشخبری اور نوید عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، یہ حدیث پاک جوامع الکلم سے ہے، جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں نام کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، تو نماز کی فرضیت، اس کو سمجھنا، اور نماز کی فرضیت کے مقاصد کو سمجھنا، اور ان کو اپنانا، اور ان کو کما حق ادا کرنا، کہ جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اللہ کے حکم کے تحت ان کو ادا کرنا، اور نماز با جماعت ادا کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، اور تمام ارکان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، جس طرح ان کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ جب آدمی اس طریق سے نماز کو بجا لاتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی
نماز کی ادائیگی کے اندر مشغول اور مصروف ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لیے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز کو بجا لاتا ہے، نماز کی ادائیگی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ گر دل میں ہو خشوع، سجدہ میں ہو نیاز، پھر باعث نجات ہے مسلم تیری نماز۔ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ ادائے کامل کہلاتی ہے جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صوم رمضان، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی نوید عطا کی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی کیفیت میں، فرمایا اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی حللت الحلال، جو حلال ہیں ان کو میں حلال جانتا ہوں، اور جو حرام ہیں ان کو حرام جانتا ہوں۔ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا یہ حدود اللہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدود اللہ کو کراس نہ کیا جائے، یعنی اس کے حلال کردہ اشیاء کو حرام نہ ٹھہرایا جائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کو حلال نہ ٹھہرایا جائے۔ جس طرح بعض مقامات پہ ہم حلال کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، اور بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کی حرام کردہ اشیاء کو حرام جاننا چاہیے، حرام سمجھنا چاہیے اور حرام ٹھہرانا چاہیے، اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو قطعی طور پر کبھی بھی حرام از خود نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدود اللہ ہیں، اور حدود اللہ کی پاسداری ہم سب پہ لازم ہے۔ جب انہوں نے یہ کلمات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ادا کیے، گویا انہوں نے نصاب زندگی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا کہ زندگی کا نصاب کیا ہے، آدمی کے لیے چلنے کے لیے طریق کیا ہے، کس طریق کو اختیار کر کے وہ کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرتا ہے، کس طریق کو اپنا کے وہ صراط مستقیم پہ چل کر ہدایت کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرتا ہے، رضا الہی کو حاصل کرتا ہے، خوشنودی رحمان کو حاصل کرتا ہے۔ تو وہ بنیادی اصول جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے، اور اس کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں التجا کی، ولم ازد علی ذالک شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں میں نے آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کی ہیں، جن چیزوں کا آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا ہے، ان پر کسی چیز میں بھی زیادتی نہیں کروں گا، یا کسی چیز میں بھی کمی کو اختیار نہیں کروں گا۔ اب زیادتی کو اختیار کرنا یہ نامناسب ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے انہوں نے راہ نجات کو، فلاح کے راستے کو، کامیابی کے راستے کو، ہدایت کے راستے کو، اور دینی اور اخروی مقاصد کے حصول کے نتیجے میں جو اس نے نجات کا راستہ پانا ہے اور آخرت میں بخشش اور نوید کو حاصل کرنا ہے، اس پر انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر زیادتی نہیں کروں گا۔ ادخل الجنہ، کیا اس کے نتیجے میں یعنی نماز کی ادائیگی، رمضان المبارک کے روزوں کی بجا آوری اور اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا، اس کے نتیجے میں کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا
جنت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے، اس کے عطا کردہ اوامر کو اختیار کر دے اور اس کے فرائض کو بجا لائے، اس کی جانب سے جو واجبات ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ پھر اسی طرح حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ نظام کو اختیار کرے گا، حضور کی شریعت کو اختیار کرے گا، حضور کے عطا کردہ احکامات کو اختیار کرے گا، اور حضور کے حلال کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے گا اور حضور کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا، تو اس کے نتیجے میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نتیجے میں فرمایا، نام، جی ہاں تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو راہ نجات یہی ہے کہ جو حضور عطا کریں اس کو اختیار کیا جائے، اور جس سے حضور منع کریں اس سے رک جایا جائے۔ بہت شکریہ۔